अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं अहमद कसाना। आपको याद होगा चंद दिन पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि 1953 में ईरान में किस तरह कू हुआ था, किस तरह वहाँ पे एक बहुत ही पॉपुलरली इलेक्टेड लीडर जो था मोहम्मद मुसद्दिक, उसका तख्ता उल्टा गया था। और उसके बाद फिर आपको पता है कि फिर वहाँ पे बादशाहत का सिलसिला जो है वो कितनी देर चलता रहा, टिल 79 तक। तो ये जो कू था, उसमें आपको मैंने ये भी बताया था कि उसमें मोहम्मद मुसद्दिक साहब का जुर्म सिर्फ ये था कि वो जो उनकी एक ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने जो उनको एक नेमत अता की हुई थी, जो कि तेल की सूरत में थी, तो वो ये चाह रहे थे कि इसको नेशनलाइज़ किया जाए और इसको ब्रिटिश पेट्रोलियम के हथकंडों से निकाल के, उनके चुंगल से निकाल के ईरानी अवाम तक पहुँचाया जाए उसके तमाम जो समरात हैं। तो वो ज़ाहिर है वो जो पावर्स थी उनको पसंद नहीं आया था और उन्होंने दोनों ने मिल के, बरतानिया और अमेरिका ने, तो उनका तख्ता उल्टा और फिर बाकी हिस्ट्री है। तो आज भी मैंने आपको 1-2 चीज़ें इस तरह की बतानी हैं जिससे आपको पता चलेगा कि ये किस तरीके से ये मामलात होते हैं और उनकी क्या वजूहत हैं और उनकी क्या रेलेवेंस है पाकिस्तान के तनाज़ुर में। तो एक तो ये है कि शुरू में मैं आपको 1-2 चीज़ें दिखाता हूँ, वो आप ज़रा देखें। आपको थोड़ा-सा बैकग्राउंड के तौर पे मैं आपको बताता चाहता हूँ। ये कुछ तस्वीर हैं, ये आप ज़रा देखिएगा। ये इंडोनेशिया की तस्वीर हैं और ये भी आप ज़रा देखें। ये भी इंडोनेशिया की हैं। ये भी आप देखें कि कुछ लोगों के सामने एक बंदूक वाला खड़ा हुआ है और उनको उन्होंने हैंड्स अप किए हुए हैं। फिर आप ये देखें जी, ये भी एक तस्वीर है और ये भी जनरल साहब जो हैं वो भी, उनके सामने लोग खड़े हुए हैं। और ये भी एक जनरल साहब हैं और फिर एक ये भी आप देखें, ये आपने देख लिया है। तो ये जो सूरत-ए-हाल है, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैंने एक किताब का ज़िक्र करना है, जो कि बड़ी ज़बरदस्त किताब है और वो भी उसका मैं आपको टाइटल दिखा देता हूँ। ये किताब है जी जकार्ता मेथड। ये विंसेंट बेवेंस की किताब है। ये बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने 2020 में ये किताब लिखी है। और मैं आज इसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड दे के फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये मैं क्यों इसको इतना इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ और क्यों मैं चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर ज़रा गौर-व-फ़िक्र करें। जकार्ता मेथड क्या है और जकार्ता मेथड पाकिस्तान के लिए क्यों इतना रेलेवेंट है। तो ये जो जकार्ता मेथड की जो किताब है, ये बेसिकली मैंने जैसे आपको कहा कि ये अमेरिका की जो एक पॉलिसी है एंटी कम्युनिस्ट, जो शुरू से आपको याद है सोवियत यूनियन के दौर में बहुत ज़्यादा हमने देखी थी। उसके खिलाफ जो ये एक किस्म का क्रूसेड करते थे और उसके हवाले से है। और फिर उसमें जो मुख्तलिफ जो टूल्स इस्तेमाल करते थे मैस मर्डर के, जिन्होंने पूरी दुनिया को फिर शेप किया उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद और फिर उसके बाद ऑनवर्ड्स। तो ये जो किताब है, ये जो मैंने आपको बताया था कि विंसेंट बेवेंस ने लिखी है और ये जो अमेरिका की हुकूमत की जो सपोर्ट थी और बल्कि कॉम्प्लिसिटी थी एंटी कम्युनिस्ट मैस किलिंग्स में, जो इंडोनेशिया में और अराउंड द वर्ल्ड जो हुई थी। लेकिन इसमें वो बेसिकली इंडोनेशिया के बारे में बात कर रहे हैं कि इंडोनेशिया में क्या हुआ था और ये कब हुआ था। ये 65-66 के दौरान हुआ था, जिसमें कहा यह जाता है और एस्टिमेट ये है कि 10 लाख लोग जो हैं, कुछ एस्टिमेट कहते हैं कि 20 लाख, कुछ इवन 30 लाख की भी बात करते हैं। लेकिन जो सेफर एस्टिमेट्स अगर हम उसका मीडियन निकालें तो फिर तकरीबन 10 लाख लोगों को तहे तय कर दिया गया था, मार दिया गया था। और उनका सिर्फ गुनाह ये था कि उनकी एक फिलॉसफी थी, पॉलिटिकल फिलॉसफी थी। वो लेफ्ट के लोग थे और जिनको उस वक़्त कम्युनिस्ट कहा जाता था। उसमें मुख्तलिफ लोग जो थे, उनकी तंज़ीमें थीं और उनको उनकी यानी पॉलिटिकल लीनिंग्स की वजह से उसमें उनको बहुत ही बेदर्दी से मार दिया गया। तो ये जो भाई साहब हैं, जो बेवेंस साहब हैं, विंसेंट बेवेंस, ये बताते हैं कि किस तरीके से ये जो मॉडल था, इसको फिर बाद में रेप्लिकेट किया गया एज़ अ स्ट्रेटजी ऑफ मास मर्डर उन मूवमेंट्स के खिलाफ जो कि रिफॉर्म मूवमेंट्स थी और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म चाहती थी, पॉलिटिकल रिफॉर्म चाहती थी, इवन इन लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका में भी बाद में फिर
یہی ماڈل استعمال ہوا اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چلتا رہا، اور لیٹن امریکہ میں کس طریقے سے وہاں پہ حکومتیں جو ہیں بدلی جاتی رہیں، لوگوں کو گرایا جاتا رہا اور مارا جاتا رہا، اور وہ سارا لیٹن امریکہ میں بھی چلتا رہا، ایشیا میں بھی چلتا رہا، اور باقی جگہوں پہ بھی چلتا رہا۔ تو یہ جو کلنگز تھیں انڈونیزیا کی، یہ بیسیکلی امریکہ کی جو آشیرواد تھی اس کے ساتھ ہو رہی تھی، اور اس میں جو استعمال ہو رہے تھے وہ انڈونیزین آرمی استعمال ہو رہی تھی، اور وہ اتنی سکسیسفلی انہوں نے کل کیا پوری کی پوری اپوزیشن کو۔ یعنی کل ایک ہوتا ہے نا، جیسے کہیں بیماری آتی ہے تو آپ کہتے ہیں جی کہ یار یہ جو مرغیوں کا ایک پورے کا پورا وہ جو ہے گٹ ہے اس کو کل کر دیں، ختم کر دیں، مار دیں اس کو۔ تو ایسے ہی انہوں نے انسانوں کو کل کیا، اور پھر وہ جکارتا کا جو ماڈل ہے وہ پھر باقی جگہوں پہ بھی یوز ہوا، اور جینوسائڈل لیول کے اوپر یہ سارا کچھ چلتا رہا۔ کچھ لوگ اس کو جینوسائڈ کہتے ہیں، کچھ اس کو پولیٹیسائڈ کہتے ہیں، یعنی جو پولیٹیکل جو ایفیلیشنز کی وجہ سے۔ اور پھر یہی ماڈل جو تھا، جو اتھارٹیرین رجیم تھیں ایوری ویئر ان دا ورلڈ، انہوں نے پھر اس کو یوز کیا، اور اس میں ظاہر ہے کہ برطانیہ کی اور امریکہ کی جو آشیرواد تھی وہ اس میں شامل حال تھی۔ اب اس میں تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ انڈونیزیا جب شروع ہوا تو اس میں اس کی آزادی کے بعد سکارنو جو تھے وہ ان کے بڑے نیشنلسٹک قسم کے لیڈر تھے، پریزیڈنٹ تھے، اور ان کی جو ایک گائیڈڈ ڈیموکریسی کا جو ایک اصول تھا وہ تھا نیساکام۔ تو وہ بیسیکلی وہ کہتے تھے کہ ہماری جو کولیشن ہے یہ ملٹری کے ساتھ کولیشن ہے، ریلیجس گروپس کے ساتھ کولیشن ہے، اور کمیونسٹ کے ساتھ وہاں پہ ہے، ان کی کولیشن ہے۔ اب یہ جو کمیونسٹ تھے، ان کی ایک پارٹی تھی جس کو کمیونسٹ پارٹی آف انڈونیزیا کہتے تھے، پی کے آئی کہتے تھے۔ اب دیکھیں کیا اتفاق ہے کہ یہاں پہ پی ٹی آئی اور وہاں پہ پی کے آئی تھی۔ حالانکہ پی ٹی آئی تو خیر ہمارے پاکستان میں تو خیر کمیونزم والا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، لیکن بہرحال میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو پی کے آئی تھی یہ سکارنو صاحب کی جو کولیشن میں یہ تھی، اور یہ کمیونسٹ پارٹی تھی، اور یہ بڑی اسٹرانگ پارٹی تھی، اور کہتے ہیں کہ دنیا میں تھرڈ اسٹرانگسٹ جو کمیونسٹ پارٹی تھی وہ یہ تھی، کیونکہ آپ کو پتہ سوویت یونین، پھر چائنا، اور پھر تھرڈ جو لیول پہ تھی کمیونسٹ پارٹی کی اسٹرینتھ وہ یہاں پہ تھی۔ تو یہ جو ان کا اتحاد تھا سکارنو صاحب کا، وہ بڑا کنسرن فیل ہوتا تھا جو مسلمان تھے، اور ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے میجورٹی تو وہاں پہ مسلمانوں کی ہے انڈونیزیا میں۔ تو وہ جو کنسرن تھا مسلمان فیل کرتے تھے، ملٹری بھی فیل کرتی تھی، اور آہستہ آہستہ یہ جو ٹینشن تھی نا کہ یار یہ جو سکارنو صاحب ہیں یہ بڑا لیفٹ لیننگ ہے ہوتے جا رہے ہیں، انہوں نے کمیونسٹ کے ساتھ اپنا ایک الائنس بنا لیا ہوا ہے، تو ایک وہاں پہ ان ایز سی فیل ہونی شروع ہوئی، اور خاص طور پر وہ فیل جو تھی وہ امریکنز کو فیل ہونی شروع ہوئی۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک ان کو تھریٹ فیل ہوا، ایک بہت بڑی پارٹی جو تھی کمیونسٹ پارٹی، اس سوویت یونین آپ کو پتہ ہے اپنے عروج پہ تھا، اور یہ جو پارٹی تھی پی کے آئی، اس میں تقریباً 3 لاکھ جو تھے اس کے کارڈرز تھے، 3 لاکھ کارڈرز تھے، اور فل ممبرشپ جو تھی وہ تقریباً 20 لاکھ کے قریب تھی۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت بڑی پارٹی تھی۔ تو یہ دوسری بات یہ تھی کہ یہ اسرٹ بھی کرتے تھے، اور یہ اسرٹ کیا کرتے تھے کہ جی لینڈ ریفارمز ہونی چاہیے، لوگوں کے حقوق جو ہیں ان کو ملنے چاہیے، اور جو سوشل لیول پہ جو چینجز ہیں وہ ہونی چاہیے۔ تو یہ جو صورتحال تھی، یہ جو لینڈ اونرز تھے وہاں پہ ان کو بھی پسند نہیں آتی تھی، پھر یہ جو نظریات تھے، یہ جو مسلمانوں کی وہاں پہ تنظیمیں تھیں ان کو بھی پسند نہیں آتی تھی، جو مین سٹریم مسلمان جو جماعتیں تھیں ان کو بھی پسند نہیں آتی تھی۔ تو ہوا یہ کہ جو سکارنو صاحب تھے انہوں نے ملاقات بھی کی چو این لائی سے، آپ کو پتہ ہے جو چین کے وزیر اعظم تھے، پیپلز ریپبلک آف چائنا کے، ان سے ملاقات بھی انہوں نے کر لی، اس سے بھی معاملات جو ہے وہ خراب ہوئے، اور پھر ان کے ساتھ ملاقات کے بعد انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایک ملیشیا بناتے ہیں، یعنی آرمی کے علاوہ ایک ملیشیا بناتے ہیں جس کا نام انہوں نے رکھا 5th فورس، یعنی 5ویں فورس۔ تو وہ بھی انہوں نے کہا کہ اس کا جو اسلحہ وغیرہ ہے وہ بھی چائنا ہمیں دے گا، اور اس کو سکارنو صاحب پرسنلی ان کا ارادہ تھا کہ میں خود کنٹرول کروں گا، اور انہوں نے ظاہر ہے کہ چائنا نے ان کو سپورٹ بھی کیا، اور اس طرح کر کے وہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور پھر اب یہ دیکھیں کہ جو نان الائن موومنٹ تھی وہ کائرو میں ہوئی 1964 میں اکتوبر میں، اور وہاں سے بھی ان کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ جو ان کی لیننگ ہے لیفٹ کی طرف وہ کچھ زیادہ ہی ہوتی جا رہی ہیں۔ تو اس کی وجہ سے جو آرمی کے اندر جو ری ایکشنری ایلیمنٹس تھے وہ بھی ایکٹیو ہوئے،
اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا خطرناک ہو جائے گا معاملہ، اور اگر یہاں پہ کمیونزم آ گیا تو معاملات خراب ہو جائیں گے، اور ظاہر ہے امریکہ تو چاہیے تھا کہ اس طرح کی کنسرنز جو ہیں وہ وہاں پہ لوگوں کے اندر فیل ہوں. تو وہ جو سکانو کی انٹرنیشنل پالیسیز تھی نا، وہ کافی ایک کنسرن کا باعث بن گئی. اچھا، جیسے میں نے کہا کہ پی کے آئی جو تھی کمیونسٹ پارٹی، وہ آہستہ آہستہ پاپولر ہوتی جا رہی تھی، ان کی پرفارمنس بہتر سے بہتر ہوتی چلی جا رہی تھی تھرو آؤٹ الیکشنز میں جو 1950s میں ہوئے تھے وہ بھی، اور اس کے بعد بھی. تو ایک تو یہ تھا کہ وہ کرپٹ نہیں تھے، بہت کم کرپشن تھی پی کے آئی کے اندر. اور نارملی آپ نے دیکھا ہوگا ایون انڈیا میں بھی جو کمیونسٹ پارٹی تھی ان کے بارے میں ہم دیکھتے رہے پڑھتے رہے کہ وہ اس میں بھی کرپشن نہیں ہوتی تھی، بڑے کمیٹیڈ بڑے زبردست قسم کے لوگ تھے اور وہ پرفارم کرتے تھے اور بڑے ایڈیولوجیکلی اسٹرانگ لوگ ہوتے تھے. تو اچھا، یہ جو تھی پارٹی، ان کا ظاہر ہے کہ پھر آہستہ آہستہ بیس بڑھتا چلا گیا. 1958 میں یو ایس اور یو کے نے وہاں پہ پش کرنا شروع کیا کہ بھئی یہ تو کام خراب ہو رہا ہے، اور انڈونیزین آرمی کو یہ کہا کہ آپ ذرا تھوڑا سا فورسفلی طاقت کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں اور ان کو مطلب کٹ ٹو سائز کریں. تو پی کے آئی جو تھی اس میں سکارنو صاحب ظاہر پریزیڈنٹ تھے، تو ان کو بھی ذرا فیل ہونا شروع ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب ان کو انہوں نے، حالانکہ پی کے آئی وغیرہ جو تھی انہوں نے سیکرٹ جو تھی لیولز پہ ملٹری کو ایشورنسز بھی دیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم کوئی اس طرح کا کام نہیں کرنے جا رہے ہیں. لیکن اب صورتحال یہ تھی کہ جو امریکہ کی سی آئی اے تھی وہ بہت زیادہ کنسرنڈ تھی اور وہ چاہ رہی تھی کہ اس کو اب دور کیا جائے، معاملات خراب ہو سکتے ہیں. یہاں تک کہ سی آئی اے نے کنسیڈر کرنا شروع کیا کہ سکارنو صاحب کا صفایا کیا جائے، ان کا خاتمہ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. یہاں تک کہ انہوں نے ایک ایسٹ کہہ لیں یا ایک شخص کو امپلائی بھی کر لیا کہ جس کو انہوں نے کہا کہ تم ایک ویڈیو بناؤ. اور ویڈیو جو تھی وہ آپ کو پتا، جس طرح کہ آج کل ہمارے ہاں بھی اس کا بڑا ذکر ہوتا ہے، وہ یعنی اخلاق باختہ قسم کی ویڈیو، میرے سے تو الفاظ بھی وہ نہیں نکلتے ہیں، اس طرح کی گھٹیا قسم کی ویڈیو جو ہے وہ سکارنو کے بارے میں بناؤ. اور انہوں نے ایک جو تھی فلائٹ اٹینڈنٹ، اس کو بھی اس کام کے لیے یوز کرنا تھا، اس کو انہوں نے ہائر بھی کر لیا تاکہ اس کو جو سکارنو صاحب کو ڈی لیجیٹمائز کیا جائے اور اس کو پینٹ کیا جائے کہ جیسے یہ گھٹیا آدمی ہے اور یہ کمیونسٹ ہے اور بہت ہی اس کے مسائل ہیں. لیکن وہ جو فلم تھی وہ نہیں بن سکی صحیح طرح، اور وہ ان کے جو ایک سٹینڈرڈ یا مارک ہوگا وہاں تک نہیں پہنچ سکی، تو اس لیے وہ پھر نہیں ہوا. اچھا، اب اس میں واقعہ کیا ہوتا ہے؟ 30 اکتوبر کو ایک واقعہ ہوتا ہے 1965 کو. اس میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ 30 ستمبر کو 6 جرنیلوں کو، جو انڈونیزیا کی آرمی کے 6 جرنیل ہوتے ہیں، ان کو مار دیتے ہیں. ان کو پہلے کیپچر کرتے ہیں اور پھر ان کو مار دیتے ہیں. اب یہ ملیٹنٹس کون تھے یہ ابھی تک نہیں پتا. بہرحال وہ مر جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ 30 سپٹمبر موومنٹ کے نام سے یہ موومنٹ شروع ہوتی ہے. اچھا، یہ جو موومنٹ ہے یہ اپنے آپ کو یہ پروٹیکٹ کرتی ہے کہ یہ ہم سکارنو کی پروٹیکشن کے لیے ہیں، اور ہم پریمپٹ کر رہے ہیں کہ کوئی اگر اس طرح کا کام ان کے خلاف ہونے والا ہو تو ہم نہیں ہونے دیں گے، اور اینٹی سکارنو جو بھی چیزیں ہوں گی ان کو ہم یعنی ان کا مقابلہ کریں گے، ختم کریں گے. اب اچھا، اب یہاں پہ یہ صورتحال بنتی ہے کہ میجر جنرل سوہارتو، یاد ہے آپ کو جو پریزیڈنٹ سوہارتو تھے اس وقت میجر جنرل تھے، یہ ایک کنٹرول کر رہے تھے ریزروز کو. اپنی آرمی کے اندر ایک ریزروز کا جو تھا ڈپارٹمنٹ، اس کو کنٹرول کر رہے تھے. جب انہیں یہ پتا چلا کہ یہ تو ٹیک اوور ہونے جا رہا ہے اور ایک ایبورٹیو کو اٹیمپٹ بھی ہو گئی تو جو ناکام ہو گئی، تو اس کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ اپنا جو کنٹرول تھا وہ پھیلانا شروع کیا، اور آہستہ آہستہ اب بڑھتے چلے گئے. اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو ایک ایبورٹڈ کو ہوا ان کے یعنی انڈونیزین سسٹم کو ہٹانے کے لیے، اس کو بھی انہوں نے پھر سکواش کیا، ختم کیا، اور انہوں نے اپنا کنٹرول جو ہے وہ سنبھالنا شروع کر دیا. اچھا، اب ہو یہ رہا تھا کہ آہستہ آہستہ اب سکارنو کے جو اختیارات تھے وہ کم ہوتے جا رہے تھے، اور سوہارتو جو ہیں ان کا وزن بھی بڑھتا جا رہا تھا، اور ظاہر ہے ان کو بیکنگ بھی تھی امریکہ کی بھی اور باقی پاورز کی بھی. اچھا، انہوں نے اپنے ٹروپس وغیرہ وہاں پہ ڈپلوائے کیے، اور آہستہ آہستہ یہ معاملہ جو ہے وہ شروع ہو. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ملٹری پروپیگینڈا شروع ہو جاتا ہے پی کے آئی کے خلاف، اور اس کو ماسٹر مائنڈ کرتے ہیں سوہارتو، اور ایک زبردست قسم کی کیمپین جو ہے وہ شروع ہوتی ہے.
اکتوبر 5 سے اکتوبر 5 سے آرمڈ فورسز ڈے جو ہوتا ہے ان کا وہاں پہ وہ ہوتی ہے. اس میں بڑے گرافک امیجز وہ دیتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ ان لوگوں نے مارا ہے، 6 جرنیلوں کو مار دیا ہے، یہ کو اٹیمپٹ کرنے والے تھے، یہ ہمارا ریولوشن جو تھا اس کو تباہ و برباد کرنے والے تھے. ایون دو کہ 30 سپٹمبر موومنٹ جو تھی اس نے حالانکہ صرف 12 بندے، انہوں نے 6 جرنیل اور کچھ اور لوگ انہوں نے مارے تھے، لیکن سہارتو صاحب جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے فوراً ایک نیشن وائڈ انہوں نے کہا کہ یہ تو کانسپیریسی بڑی لمبی چوڑی تھی. اور یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا یاد آ رہا ہوگا کچھ تھوڑا سا ڈیجا وو ابھی پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ذرا تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا. تو انہوں نے کہا جی یہ تو پورے پاکستان اور پورے انڈونیشیا میں بیڑا گر کرنے والے تھے اور ملینز آف لوگوں کو انہوں نے مارنا تھا، اور بہت ہی خطرناک قسم کا ان کا پلان تھا جو کہ ہم نے تھوٹ کیا ہے، پکڑ لیا ہے، اور اب ان کو چھوڑنا نہیں. تو اب انہوں نے کہا جی کہ ان کا پرج کرنا ہے، ان کا صفایا کرنا ہے پورے ملک سے، اور ہم جو ہیں وہ ان کو چھوڑیں گے نہیں. اب سکارنو جو تھے ابھی بھی پریزیڈنٹ تھے. سکارنو ان کو کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ ایک چوہے کو مارنے کے لیے ایک گھر کو تباہ و برباد نہ کریں، چھوٹے سے چوہے کو مارنے کے لیے آپ ایک گھر کو کیوں آگ لگا رہے ہیں؟ یہ کام جو آپ ہے وہ نہ کریں. لیکن وہ ظاہر ہے جب پلان کیا ہوا تھا تو انہوں نے اس کو پرسو کرنا تھا، اور پلان بھی ظاہر ہے کہ ادھر سے پیچھے سے آیا ہوا تھا. اچھا اب ہوا یہ کہ جی آرمی جو تھی اس نے جتنے بھی ان کے لیڈرز تھے، جتنے بھی پی کے آئی کے یعنی کمیونسٹ پارٹی کے جو پارلیمنٹ میں لوگ تھے، کیبنٹ میں لوگ تھے، ان کو صفایا کرنا شروع کر دیا، ان کا پرجنگ شروع کر دی ان کی، اور ان کو نکالنا شروع کر دیا. ان کی جہاں جہاں پہ بھی جو بھی پوزیشنز تھیں وہ ان کو اسٹرپ کر دی گئیں اور نکال دیا گیا ان کو. آہستہ آہستہ ہوا یہ کہ ان کے خلاف جو پروپیگنڈا اتنا بڑا کہ اکتوبر 9 کو جو پی کے آئی کا ہیڈ کوارٹر تھا اس کو جلا دیا گیا، اور وہاں پہ جو اینٹی کمیونسٹ جو یوتھ گروپس تھے وہ اکٹھے ہو گئے، ادھر سے اسٹوڈنٹ یونینز شروع ہو گئیں، ادھر سے جو مسلم آرگنائزیشنز تھیں وہ شروع ہو گئیں، اور جکارتا میں اور جاوا میں تقریباً 10,000 سے زیادہ پی کے آئی ایکٹیوسٹ جو تھے ان کو اریسٹ کر لیا گیا. اب پی کے آئی، اب ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کے بھی تقریباً کلیم کیا جاتا ہے کہ 10-12 ہزار لوگ جو ہیں وہ اریسٹ کر دیے گئے ہیں. ایون وہاں پہ جو پڑھے لکھے لوگ تھے، جو ناولسٹ تھے، دوسرے لوگ تھے، ان کو بھی نہیں چھوڑا گیا. اچھا جتنے بھی جو ان کے کمیونسٹ لیڈرز تھے انہوں نے کہا ہم فائٹ نہیں کریں گے، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ جو آپ ڈپلائمنٹس کر رہے ہیں کرتے رہیں، لیکن ہم اس طرح لڑائی نہیں کریں گے، ریزسٹنس نہیں شو کریں گے. اور انہوں نے بیسیکلی ایک قسم کا ایک کیا کہتے ہیں کہ ایک پرامن قسم کا احتجاج شروع کیا، اور لیکن انہوں نے کہا کہ ہم لڑیں گے نہیں. اچھا اب جو پریزیڈنسی تھی سکارنو صاحب کی وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی تھی، ان کا کنٹرول ختم ہوتا جا رہا تھا، اور سہارتو صاحب جو تھے انہوں نے اپنا جو کنٹرول تھا وہ بڑھانا شروع کر دیا، اور لوگوں کو سمریلی دی یعنی فوری طور پہ لوگوں کو پکڑتے تھے، ان کو اریسٹ کرتے تھے اور ان کو مار دیتے تھے. اکتوبر کے جو اینڈ میں انہوں نے اب دیکھیں کہ جو ان کے سربراہ تھے پی کے آئی کے، ڈی این ایڈٹ اس کا نام تھا، ان کو وہ بھاگے وہاں سے سینٹرل جاوا چلے گئے، اور پھر ان کے ساتھیوں کو انہوں نے پکڑا اور ان کو مارا. اور جو 6 نومبر کو انہوں نے مارا اس کو، ان کے ساتھی کو، پھر 22 نومبر کو انہوں نے ایڈٹ جو تھے ان کے لیڈر جو تھے ان کو مارا. اسی طرح باقی سارے لوگ جو تھے آہستہ آہستہ ان کو مارنا شروع کر دیا. پھر میسیکر شروع ہو جاتا ہے. میسیکر ایسا شروع ہوتا ہے کہ کمیونسٹ جتنے بھی تھے، جس کو پتا چلتا تھا کہ کوئی کمیونسٹ ہے یا اس کا کوئی دوست ہے یا یو نیم اٹ، کوئی سمپتائزر بھی ہے، تو ان کو ریڈ سمپتائزرز کہتے تھے، تو وہ انہوں نے پکڑنا شروع کر دیا. بلیک لینڈز جو ایک آرمی کا یونٹ سے انہوں نے ان کو پکڑا، مارا، اور پھر ان کو ایسا مارا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ہوتا یہ تھا کہ ان کے پاس بڑے بڑے وائڈ بلیڈڈ جو ہوتے ہیں خنجر وہ ان کے پاس ہوتے تھے، ان کو پرانگز کہتے تھے. وہ لے کے تو وہ چلے جاتے تھے اور لوگوں کو مارتے تھے. ان کو انٹائر فیملیز جو تھیں ان کو تہہ کر دیتے تھے، ان کی باڈیز کو کٹ ڈاؤن کرتے تھے. اور یہ جو مرڈر کیمپین ہے یہ بہت زیادہ ایسٹرن جاوا میں بھی رہی، باقی جگہوں پہ بھی رہی. اور یہ جو کئی جگہوں پہ تو انہوں نے ایسا کیا کہ جو جن لوگوں کو مارتے تھے ان کے سر جو تھے وہ پولز کے اوپر لگا کے تو ان کی پریڈ بھی کرواتے تھے. اچھا اب یہ جو اتنی بھیانک قسم کی میں آپ کو سٹوری سنا رہا ہوں، اس میں آپ اندازہ لگائیں کہ جو اس قدر بڑی یہ میسیکر تھا، اس قدر بڑا تھا کہ لوگوں کی سینیٹیشن کا پرابلم ہو گیا. جو ندیاں تھیں، جو نالے تھے، وہ سارے کے سارے باڈیز سے بھرے ہوئے ہوتے تھے. ایسٹرن جاوا میں اور ناردرن سماٹرا وغیرہ جو تھے اس میں تو
جو ایئر تھی اس میں وہ کہتے ہیں کہ ڈیکیئنگ جو فلیش ہوتا ہے، جو باڈیز کا جسم کے جو حصے ہوتے ہیں، ڈکے کی جو اسمیل تھی وہ ہر طرف آ رہی تھی. بلکہ کہتے ہیں کہ جو ٹریولرز وہاں سے آئے تھے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جو سٹریمز ہیں، جو ندی نالے ہیں، وہ کلاگ ہوئے ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کوٹ کر رہا ہوں، ٹائم میگزین نے 17 دسمبر کو یہ لکھا کہ جو نالے ہیں وہ کلاگ ہو گئے ہیں، وہ پھنس گیا، پانی وہاں سے نہیں نکل پا رہا کیونکہ باڈیز اتنی زیادہ ہیں. تو یہ جو کلنگز تھیں یہ اکتوبر 65 میں سٹارٹ ہوتی ہیں، جکارتا میں سپریڈ کرتی ہیں، سینٹرل اور ایسٹرن جاوا میں، پھر ایون بالی میں بھی جا کے یہ آؤٹ بریک جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، اور سماٹرا تک یہ پہنچتا ہے. اور یہ سارے کے سارے علاقے جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں. اور ایون آچے کا جو علاقہ، آپ کو پتا ہے آچے بھی جہاں پہ وہ ہوا تھا، زلزلہ بھی آیا تھا، یہ سارے کا سارا جو علاقہ ہے یہ پی کے آئی کا سپورٹ بیس تھا. تو اس کو سارے کا سارا انہوں نے اڑا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، کلینس کر دیتے ہیں. اور وہ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم بیسیکلی ریلیجس کیونکہ سینٹیمنٹ تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے جو ایتھیزم ہے، جو لوگ خدا پہ یقین نہیں رکھتے، ان کو اپنے ملک سے فارغ کر دیا. اچھا، اب یہ جو اس میں نے آپ کو بتایا کہ امریکن امبیسی کا بھی رول تھا، امریکن سی آئی اے کا بھی رول تھا. ایون کہ امریکن امبیسی نے جو انڈونیشیا کی ملٹری تھی، آرمی تھی، اس کو 5,000 لوگوں کی لسٹ پرووائڈ کی کہ یہ سسپیکٹڈ کمیونسٹ ہیں، تو آپ ان کو پکڑ سکتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں. اب وہ جو تھے وہ بیچارے لوگ جو تھے، اور پیسیولی وہ بیچارے کو ریزسٹ بھی نہیں کرتے تھے، بس جاتے تھے، سرنڈر کرتے تھے، بہت ہی پیسیولی اپنی موت کو جا کے گلے لگا لیتے تھے، اور کچھ بھی نہیں کرتے تھے. تو جتنے لیفٹسٹ تھے، آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے ہاں بالکل کوئی ریزسٹنس والا کوئی موڈ نہیں تھا کہ ہم ان کو آگے سے ریزسٹ کریں گے یا کریں گے. لیکن پھر بھی ان کو ایسے مارا گیا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو میتھڈ یوز کیا جاتا تھا وہ نان میکنائزڈ وائلنس آپ سمجھ لیں. اس میں شوٹنگ بھی تھی، اس میں باڈیز کو ڈسممبر کرنا بھی تھا، زندہ باڈیز کو یعنی زندہ لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے تھے، سٹیب بھی کرتے تھے. ڈس امباولمنٹ جو ہوتی ہے نا، یہ پیٹ کے اندر نکال کے اس کو، اور سارا کیا میں آپ کو بتاؤں، کیسٹریشن، پھر سٹرینگل کرنا، یعنی گلا گھونٹ دینا، ایسے مار دینا. پھر جاپنیز سٹائل جو خاص طور پہ جو سیمورائی سورڈز ہیں ان کے ساتھ لوگوں کو اڑا دینا. یہ ساری چیزیں وہ جو تھے کچھ یہ کرتے تھے، کچھ جو تھے وہ پھر جن کے پاس آٹومیٹک ویپنز تھے، فائر آرمز وغیرہ تھے، وہ یوز کرتے تھے. کسی کے پاس چھریاں تھیں، چاقو تھے، سکلز تھے، سورڈز تھیں، جس چیز سے، ایون بانسوں کے ساتھ جو بیمبوز ہوتے ہیں ان کے ساتھ، آئرن راڈز کے ساتھ انہوں نے لوگوں کو ختم کیا. تو یہ جو کلنگ ہوئی، یہ بیسیکلی آپ دیکھیں کہ انہوں نے جس کے بارے میں پتا چلا، ایون آپ دیکھیں کہ لوکل جو چائنیز انڈونیزینز تھے ان کو بھی مارا گیا، ان کو بھی جو پراپرٹیز تھیں ان کو لوٹ کیا گیا، جلا دیا گیا. اور ایک انتہائی جو اینٹی چائنیز ریسزم تھا وہ بھی وہاں پہ ہمیں دیکھا کہ کس طریقے سے جو معاملات، جو کیونکہ وہ چائنا کے پرائم منسٹر سے انہوں نے مدد مانگی تھی، پی کے آئی کے ہیڈ نے، تو انہوں نے چائنا کو بھی رگڑ دی. اچھا، اب جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ایک قسم کی جینوسائیڈ تھی. کچھ لوگ اس کو پولیٹیسائیڈ کہتے ہیں، پولیٹیسائیڈ. تو اب یہ جو صورتحال بنی، اس میں سہارتو جو تھا اس کا ظاہر ہے کہ اس نے تختہ الٹ دیا، سارا کچھ ختم ہو گیا. سہارتو انہوں نے کنٹرول کر لیا، اور ان کو سپورٹ تھی ظاہر ہے فورن کنٹریز کی، امریکہ کی، برطانیہ کی. اور ایک جو 30 سپٹمبر موومنٹ کا جو ایک خاص طور پہ جو کو انہوں نے سٹیج کیا گیا، جو کنٹروورشل ہے، ابھی بھی کنٹروورشل ہے، وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں انہوں نے کیا بھی تھا کہ نہیں کیا تھا، جس طرح یہاں پہ ہمارا 9 مئی والا ہوا ہے معاملہ. تو بیسیکلی وہ یہ تھا کہ ایک نیا آرڈر لانے کے لیے انہوں نے یہ سارا کچھ ان کو ایلیمینیٹ کر دیا، پی کے آئی کو ختم کر دیا. اور اس میں ہوا یہ کہ سکارنو صاحب جو تھے ان کا پھر فال ہوا، اور سہارتو جو ہیں وہ انہوں نے یہ مارچ 1967 میں سکارنو کو انہوں نے اپنی تمام پاور سے اسٹرپ آف کر دیا، اور سہارتو صاحب جو ہیں انہوں نے مارچ 1968 میں وہ پریزیڈنٹ بن گئے، اور الیکٹڈ پریزیڈنٹ بن گئے. اچھا، اب یہ جو صورتحال ہے، یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو کتاب ہے اس میں اس نے پوری تفصیلات اس میں آپ کو بتائی ہیں کہ کیا ہوا تھا، اور کس طریقے سے یو ایس اور برٹش جو گورنمنٹس تھیں
انہوں نے اس کو پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیا ہوا تھا کہ سکارنو کو کیسے لیکویڈیٹ کرنا ہے، ختم کرنا ہے، ختم یہ ورنہ ہمارے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ اور سی آئی اے کا جو میمورینڈم 62 کا ہے اس میں بھی یہ چیزیں واضح ہوتی ہیں کہ کیسے ایکسٹینسولی کانٹیکٹس تھے انڈونیزین آرمی کے ساتھ، ان کے اینٹی کمیونسٹ آرمی آفیسرز جو تھے ان کو نوازا جاتا تھا۔ یو ایس ملٹری کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے 1200 کے قریب جو انڈونیزین آفیسرز تھے ان کو ٹریننگ کے لیے بلایا، جس میں سینئر ملٹری آفیسرز بھی تھے اور درمیانے درجے کے جو لوگ تھے وہ بھی تھے۔ حالانکہ سی آئی اے جو وہ اس کو ڈینائی کرتی ہے، ابھی تک ڈینائی کرتی ہے کہ یہ ہمارا اس میں کوئی رول نہیں تھا، لیکن جو ڈی کلاسیفائڈ یو ایس ڈاکومنٹس آئے ہیں 2017 میں وہ یہ ریویل کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یو ایس گورنمنٹ کو پورے کا پورا نالج تھا میس کلنگز کے حوالے سے، اور ایک سپورٹیو رول جو تھا انہوں نے وہ انڈونیزین آرمی کو جو وہ دیا تھا۔ پھر جو امریکہ کی کمپلیسٹی تھی، کمپلیسٹی کے ساتھ یعنی جو دیکھ رہے تھے اور چپ کر کے منہ ادھر کر رہے تھے، وہ بھی آپ دیکھیں وہ بھی اس میں موجود تھی۔ اور یہ ایکسٹینسو لیول پہ جو پی کے آئی کی جو لسٹ تھیں آفیشلز کی، وہ انڈونیزین ڈیتھ اسکواڈز کو دینا اور پھر جو ان کے لوگ تھے آرمی کے ان کو دینا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بتاتی ہیں کہ ان کا رول کتنا زیادہ تھا۔ پھر ایک اور جو ٹاپ سیکرٹ سی آئی اے رپورٹ آئی 1968 کی، اس میں اس نے واضح طور پر کہا کہ یہ جو میسیکر ہوا تھا یہ ون آف دا ورسٹ میس مرڈرز جو ہسٹری میں ہوئے ہیں، جو 20th سینچری میں خاص طور پہ وہ ہوئے ہیں، ان میں سے ایک ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ جو 20ویں صدی کے جو ہوئے ہیں، اس میں آپ دیکھ لیں کہ کیا کیا ہوا۔ سوویت یونین میں 1930s میں ایک بہت بڑی اس طرح کی کاروائی ہوئی تھی جس میں لاکھوں لوگ مار دیے گئے تھے۔ پھر نازیز کا آپ کو پتا ہے مرڈرز، جس طرح انہوں نے یہودیوں کو مارا سیکنڈ ورلڈ وار پہ، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور ماؤسٹ جو ماؤ کے جو فالوورز تھے، جس طرح انہوں نے 1950s میں لوگوں کو مارا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تھرڈ بگیسٹ میس مرڈر تھا جو کہ وہاں پہ ہوا۔ اور یہی پھر جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ یہی ماڈل جو تھا وہ پھر لیٹن امریکہ میں 1973 کا آپ دیکھیں کہ جو جس طرح چلی ہے، چلے میں بالکل اسی طرح کا ماڈل استعمال کیا گیا۔ وہاں پہ جو الیکٹڈ اور بڑی پاپولرلی الیکٹڈ لیڈر تھے الاندے، ان کو ریموو کیا گیا، اور جنرل پینوشے جو تھے ان کو وہاں پہ انسٹال کیا گیا۔ اور یہاں پہ میں آپ کو بلکہ ان کا ایک سی آئی اے کا ایک لیٹر جو ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے انہوں نے اس میں ساری چیزیں جو کی۔ یہ آپ لیٹر دیکھ سکتے ہیں، یہ میمورینڈم ہے، میمورینڈم فرام ڈائریکٹر آف سی آئی اے ٹو پریزیڈنٹس اسسٹنٹ فار نیشنل سیکورٹی افیئرس کسنجر۔ یہ ہنری کسنجر صاحب کو وہ لکھ رہے ہیں، انہوں نے اس کو میمو بھیجا ہے، اور اس میں بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا کوئی اس میں تعلق نہیں ہے۔ سی آئی ایز کوورٹ ایکشن پروگرام ان چیلے سنس 1970، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ دس ایجنسی ڈڈ ناٹ کنڈکٹ کوورٹ ایکشن آپریشنز ان سپورٹ آف ایدر آف دی ٹو ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹس۔ یہ ذرا تھوڑا سا اس کو ڈیجا وو دیکھیں، اسی طرح کی اسٹیٹمنٹس آپ کو آج کل امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے جو ان کے نمائندے ہیں وہ اکثر دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور کوئی بھی ایک کینڈیڈیٹ وہاں پہ جیتے ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ Our role in the election was limited in an effort to denigrate Allende and his popular unity coalition during the campaign۔ یعنی اس کو بدنام کرنا، اس کی تباہی پھیرنا، یہ ہمارا اس میں ہمارا رول تھا، لیکن ہم نے اس کو ویسے نہیں گرایا، تو اور کیا ہوتا ہے گرانا۔ Since Allende's inauguration, the US policy has been to maintain maximum covert pressure to prevent the Allende regime's consolidation۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں یہ کتنا بڑا یہ کنفیشن کر رہے ہیں کہ الاندے کی انوگریشن کے بعد ہماری پالیسی یہ رہی ہے کہ ہم میکسیمم پریشر جو ہے، اور کوورٹ یعنی چھپے ہوئے پوشیدگی کی حالت میں پوشیدہ رہتے ہوئے ہم میکسیمم کوورٹ پریشر جو ہے وہ ڈالیں، تاکہ الاندے رجیم جو ہے وہ کنسولیڈیٹ نہ کر سکے، مضبوط نہ ہو سکے، اور اس کو ہم اسی طرح کمزور رکھیں۔ یہ ہے ان کی سی آئی اے کا اپنا یہ میں نے ہمارے جو جاننے والے دوست ہیں بین نارٹن، ان سے کرٹسی ان کی ہے، یہ انہوں نے دیا، اور ان کو میں یہاں پہ ایکنالج کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پورے کا پورا اس میں ان کا رول تھا، اور پورے کا پورا سلسلہ جو تھا وہ چلتا رہا۔ ویڈیو لمبی ہو گیا، میں اس کی تفصیلات میں ابھی جتنا بھی جا سکتا تھا مختصراً وہ میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن آپ بھی اس کو پڑھیں۔ آپ اس کو جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے یہ رجیم چینج جو ہے وہ آپریشنز کرتے ہیں، کس طریقے سے یہ دونوں مل کے آج بھی۔ یہ میں نے آپ کو اس لیے دکھائی ہے ساری صورتحال کہ جب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں
अमेरिकन एम्बेसडर साहब और ब्रिटिश हाई कमिश्नर साहिबा जो हैं, जो नई आई हैं, और दोनों का बैकग्राउंड अगर आप थोड़ा-सा रिसर्च कर लें, तो आपको पता चलेगा कि इन्हीं चीज़ों में वो मास्टर हैं। जहाँ-जहाँ पे भी गए हैं इन्होंने वहाँ पे भी जाके इसी तरह के हालात पैदा किए हैं, और पाकिस्तान में भी मेरी गुज़ारिश सबसे होगी, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इंक्लूडिंग द एस्टेब्लिशमेंट, के बी वेयर, अपना ख़्याल रखें, और आप इस्तेमाल हो सकता है कि ना चाहते हुए भी हो जाएँ। और जो अवाम है, उनका तो बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इनके नज़दीक हम तो एक अरशद शरीफ को रोते हैं ना कि जी अरशद शरीफ को क्या हो गया, और इमरान खान को अंदर फेंक दिया। इनके नज़दीक एक बंदा, 1000 बंदा, लाख बंदा, वो कोई मसला ही नहीं है। यानी आप देखें ना, ये जो इंडोनेशिया की मैंने आपको बताई है कि जो बड़े यानी केयरफुल किस्म के एस्टिमेट्स हैं, उसके मुताबिक 10 लाख से ज़्यादा लोग उसमें मारे गए थे। और जो फिर इन्होंने खून बहाया वहाँ पे, और फिर उसके बाद फिर आप देखें लैटिन अमेरिका की किस्म में, उसकी भी तफसीलात आपको आपके साथ शेयर करूँगा कि लैटिन अमेरिका में इन्होंने किस तरीके से रजीम चेंजेस किए हैं, और क्या वहाँ पे लोगों की ख्वाहिशात के ऐन बरक्स इन्होंने वहाँ पे अपने लोगों को इंस्टॉल करने की कोशिश की है। और ज़ाहिर है लोग फिर वहाँ पे अब नफ़रत करते हैं इनसे, वहाँ पे लोग इनको पसंद नहीं करते। और इसी तरह मुझे खतरा है कि ये जो थोड़ी बहुत गुडविल है इनकी, वो भी पाकिस्तान में भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब ये लोगों को पता चलेगा कि ये हैं इसके पीछे, और किस तरीके से ये माइक्रो मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस में जाते हैं, कभी ग्वादर पे जाके तो चाइना को डेयर कर रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं, कभी वो खातून मोहतरमा जो है वो जा रही हैं इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस में, कभी एयर चीफ को मिल रही हैं। क्यों मिल रही है? मतलब हमारे एम्बेसडर्स जो हैं, वो इनके ममालिक में जाके तो एयर चीफ को या किसी आर्मी चीफ को मिल सकते हैं इस जब तक कि कोई बात ना हो इस तरह की कोई। तो ये सूरत-ए-हाल है। ये मैंने आपको अपने तौर पे जो चीज़ें हो सकती हैं, वो बता दी हैं। बहरहाल आप जागते रहें, अपना वो कहते हैं ना, ट्रस्ट बट वेरीफाई, ठीक है? इन्हीं के प्रेज़िडेंट रेगन ने ये कहा था कि ट्रस्ट बट वेरीफाई। इनके साथ आप इंटरैक्ट ज़रूर करें, लेकिन आँखें खोल के करें, और अपने इंटरेस्ट को वॉच करते हुए करें, तो फिर तो ठीक है। अदरवाइज़ ये है कि मामलात जो हैं वो ख़राब भी हो सकते हैं। खुदा ना ख़ास्ता, मेरे मुँह में ख़ाक कि खुदा ना ख़ास्ता पाकिस्तान को कुछ हो, तो जागते रहिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। आखिर में दुआ कि मेरी इज़्ज़त के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ। मेरे फ़क्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। सुपुर्दम बतोमाए ख़ेश रौ, तू दानी हिसाब कम व बिशरम इसराक साना को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ एंड पाकिस्तान ज़िंदाबाद।